My name is Maniza Naqvi, and this is the 25th episode of the Little Book Company podcast. Today, I'm in conversation with Arif Hassan. Arif Hassan is an architect, planner, activist, teacher, researcher, and the author of a large number of publications, research papers, and monographs on urban planning and development issues and rural development issues. He has been the principal consultant to the Orangi Pilot Project, Research and Training Institute in Karachi from 1981 to 2017. He is also the founding chairperson of the Urban Resource Center, Karachi, and a founding member of the Asian Coalition for Housing Rights in Bangkok. Projects that Arif Hassan has been closely involved in are being replicated in a number of cities worldwide and have received international recognition. He has also taught at Pakistani and European universities, been a member of various UN committees, and his activism has led to the modification of a number of projects in favor of low-income communities. He has received a number of national and international awards for his work, including the Hilal-e-Imtiaz and Prince Claus Award. 3 of his publications are on the Little Book Company platform as ebooks. Welcome, Arif. Thank you. आरिफ, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि किस ज़बान में बोला जाए, उर्दू में या अंग्रेजी में, तो आपने कहा जिस ज़बान में भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी आप उसी ज़बान में जवाब देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अंग्रेजी में आपका तारुफ इसलिए कराऊं, इसलिए कि मुझे उर्दू में 1981 नहीं कहना आ रहा था, 1980 में कह लेती कि 1981 से 2017 तक आप औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में थे। बट जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो ये है कि यू आर नोन फॉर योर वर्क globally and locally, but what I want to talk to you about is your background and what experiences have shaped you. What was it in your own life experience early on which influenced you towards a different way of urban planning and activism? तो इसको मैं जानना चाहती हूँ और अपने लिसनर्स के लिए भी कि क्या चीज़ें थी आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको एक्टिविज्म की तरफ रखा और आपका जो माइंड सेट था वो इस तरफ आया। देखिए, ज़रा मुश्किल है इसका जवाब देना, मगर मैं कोशिश करता हूँ। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था और 4 साल की उम्र में दिल्ली से कराची आए थे हम। रेल का सफ़र था और उस रेल के सफ़र में मुझे सही तरह से याद नहीं, मगर उस सफ़र में मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने काफ़ी कत्ल गारत देखा और उसका हमेशा जिक्र होता था। एक तो वो भी दिमाग में बैठ गया था। कराची याद आना मुझे अच्छी तरह याद है, हालांकि सफ़र याद नहीं है। और वहाँ हम पहुँचे थे कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद एक रेफ्यूजी कैंप था जहाँ पब्लिक स्कूल है आजकल। तो वहाँ उस रेफ्यूजी कैंप में हम गए थे, हालांकि हम वहाँ ज़्यादा देर रहे नहीं, मगर बहरहाल मेरे ख्याल में इन चीज़ों का भी कुछ शायद थोड़ा सा असर हो, मुझे मालूम नहीं। मगर एक चीज़ जो है वो पक्की है कि हमने इंटेलिजेंस स्कूल में रहना शुरू किया था जहाँ हुकूमत के अफसरान रहा करते थे। वे मिलिट्री बैरिक्स थी, वहाँ रहे हम कोई 13 साल। और इंटेलिजेंस स्कूल क्वींस रोड पे होता था। ये फौजी बैरिक्स थी जो खाली कराई गई थी हिंदुस्तान से जो अफसरान आए थे उनके लिए। तो वो मोहल्ला अजीब गरीब था। एक तो जी हेलो जी बात कीजिए। जी हाँ, तो वो अजीब गरीब मोहल्ला था क्योंकि वहाँ हर नेशनैलिटी के लोग थे और उन बैरिक्स के दरमियान रेफ्यूजी सेटलमेंट्स थी। और उन रेफ्यूजी सेटलमेंट्स में जो बच्चे थे उनसे मेरी बहुत दोस्ती हुई और बहुत लगाव हुआ। और वो गरीब बच्चे थे बेशतर।
تو ان کے ساتھ کھیلنا، بڑا ہونا، ان کے مسائل دیکھنا، میرے خیال میں اس کا خاصا اثر پڑا. میں اس بات سے کہتا ہوں کہ خاص اثر پڑا کیونکہ اس زمانے میں I thought I was a poet. تو کچھ شاعری جو ہے اس میں اس کی ریفلیکشن ہے ان کے غربت کی. کوئی کباب بیچتا تھا، کوئی انڈے بیچتا تھا. تو یہ تو تھوڑا سا میری واقفیت ہوئی غربت سے. مگر جب میں انگلستان سے پڑھ کے واپس آیا آپ کب گئے انگلستان؟ 1960 میں، 1960. Alright. اینڈ جب میں واپس آیا 66 میں، تو میرے جو دوست تھے ان آبادیوں کے وہ میرے پاس آئے، اور یہ 3 انسیڈنٹس ہوئے. they were both in 1973-74. all 3 of them were 1973-74. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں KMC نے وعدہ کیا ہے کہ یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ وہ ہمیں دے دیں گے، اور ان کے پاس ایک خط بھی تھا. تو ہم بہت ایکسائٹ ہوئے، وہ بھی ایکسائٹڈ تھے کہ اب اس کو ٹھیک کریں گے، محلے کو اس میں کیا کرنا ہے، سڑکیں کیسے بنانی ہے، مکانوں کو کیسے ادھر ادھر کرنا ہے تاکہ جگہ بنے. مگر پھر ان سے کہا گیا کہ اب آپ 3 دن میں خالی کریں اس جگہ. تو بڑا تعجب ہوا ہمیں کہ ابھی سے ہمیں جگہ دے رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں خالی کریں. اس وقت میرا ایک کلائنٹ تھا جو پولیس کا بہت بڑا افسر تھا. تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں اس کو رکوائیں آپ. تو اس نے میرے سے کہا کہ I was very young then. میں نے کہا کہ عارف تم سمجھتے نہیں ہو، یہ لوگ جو ہیں یہ خطرہ ہیں محلوں کے لیے، اور انہیں یہاں سے سرکانا ضروری ہے. یہ شہر کو برباد کرتے ہیں، ان کی عورتوں کے کیریکٹر خراب ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ان کو تو میں بچپنے سے ڈالتا تھا، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھے بالکل. اس سے بحث ہوئی اور اس کے نتیجے میں نے اس کا مکان نہیں بنایا. تو یہ جو پہلا واقعہ تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں کہ یہ زمین کا مسئلہ ہے کیا. تو یہ عارف، میرا جی آپ انگلستان میں کیا پڑھ کے آئے تھے؟ آرکیٹیکچر؟ میں نے آرکیٹیکچر پڑھا تھا، تعلیم تو آرکیٹیکچر ہی میں تھی. تو یہ پہلا واقعہ تھا جس نے مجھے بہت پریشان کیا. اور اگر آپ میرے دفتر میں آئیں کبھی تو آپ کو ایک تصویر ملے گی ایک بچی کی جو ٹوٹے ہوئے ربڑ سے باہر دیکھ رہی ہے. تو یہ مجھے بہت متاثر کیا اس نے. اچھا، اس کے تھوڑے ہی دن بعد میں 2-3 دفعے کاشمور سے سکھر اور سکھر سے کاشمور کشتی میں گیا مہاناؤں کی. تو وہاں دوستیاں ہو گئی مہاناؤں سے، کشتی والوں سے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے ایک تار آیا، اس زمانے میں تار ہوتے تھے، سکھر سے مہانے کا. اس کا تار میں لکھا تھا پرابلمز پلیز ہیلپ. تو میں بھاگا بھاگا سکھر گیا تو پتہ لگا کہ جو ماسٹر پلان سکھر کا بن رہا تھا وہ ان مہاناؤں کو جہاں وہ صدیوں سے بیٹھے تھے وہاں سے سرکا کے باغ بنا رہا تھا. اور جہاں انہیں سرکایا جا رہا تھا ان کے لیے بہت دشواری تھی، مچھلی بھی کم تھی، رستہ منڈی تک بھی بہت زیادہ تھا. تو ہم نے ایک نقشہ بنایا، نقشہ بنایا اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم اپنے MNA MP کے پاس جاؤ اور ان سے کہو یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا مسئلہ حل کریں. تو وہ چلے گئے MNA کے پاس. MNA نے پوچھا کہ یہ کس نے تمہارے لیے بنایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا. تو ہمیں طلب کیا گیا اور میرے سے کہا گیا آپ ان لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں. خیر، یہ کون سا سال تھا عارف؟ یہ 1974 تھا یا 73 تھا. 74. اور آپ عمر میں آپ پوچھ سکتی ہوں کہ کیا تھی اس وقت تک؟ آپ کو حساب لگانا پڑے گا. میں پیدا ہوا تھا 1943 میں. تو جب یہ
بات چیت ہوئی ایم این اے صاحب سے, so he understood and he had that changed. حالانکہ میری ملاقات ان سے صرف ایک دفعہ ہوئی تھی جہاں میں نے مسئلہ سمجھایا تھا. انہوں نے بدلوایا, اس کو پارٹیشن کرایا اس حصے کو, اور ان کا جو حصہ تھا بیشتر انہی کے حوالے میں رہنے دیا. تیسرا جو تھا دیٹ واز مور انٹرسٹنگ. میرے ساتھ ایک پڑھتے تھے دوست جو کہ کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بن گئے تھے. آئی تھنک 1974 یا 75 ہوگا. ان کی کوئی شکایت تھی کہ ایم سی ان کو پیمنٹ میں جگہ نہیں دیتے تھے سامان رکھنے کی, دکانوں کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی. ہم نے ان سے کہا کہ ایک نقشہ بناتے ہیں, اس سڑک پہ آپ کو مسئلے اسے پیڈیسٹرین کر دیتے ہیں اور ایک ٹریفک کو تھوڑا سا ری روٹ کر دیتے ہیں. وہ ہم نے انہیں دے دیا. And they were able to get the KMC to agree to this change. And to this day, وہی تبدیلی جو ہم نے سامنے رکھی تھی وہی تبدیلی ابھی تک ہے. تو اس سے احساس ہوا کہ آرکیٹیکٹ کا کام صرف مکان بنانا نہیں ہے, بلکہ اس قسم کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی ہے. تو یہ میرے ابتدائی دور کے واقعات تھے جنہوں نے میری سوچ کو بہت متاثر کیا. مگر جو اصل بریک تھرو آئی اس سوچ میں وہ جب آئی جب غلام کبریا جو اپروپریٹ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سیل کے ہیڈ تھے, انہوں نے میرے سے کہا کہ تم ہمارے کنسلٹنٹ بن جاؤ. تو کبریا صاحب کے ساتھ کام کر کے ایک تو پاکستان ان کی نگاہ سے دیکھا, پاکستان تو میں کافی دیکھ چکا تھا مگر ان کی نگاہ سے دیکھا جس سے بہت کچھ سیکھنے کو آیا. اور ساتھ کے ساتھ لو کاسٹ ہاؤسنگ, لو کاسٹ سینیٹیشن, واٹر سپلائی, ان کو دیکھنے کا موقع ملا. دو سوال ادھر آتے ہیں میرے دماغ میں. ایک تو ان کی کیا نظریہ تھا جو مختلف تھا, اور دوسرا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس وقت تک بہت پاکستان دیکھ لیا تھا. کیوں دیکھ لیا تھا بہت سارا پاکستان؟ آپ تو کراچی کے تھے, آپ ابھی پڑھ کے آئے تھے باہر سے, کراچی میں تھے, تو کیسے آپ نے اتنا پاکستان دیکھ لیا تھا, کیوں؟ شوق تھا ویران جگہوں کا, ایک رومانٹسزم تھا. تو تھر دیکھا تھا جبکہ تھر میں کچھ تھا ہی نہیں, بالکل سرے تھے. سندھ کے وہ علاقے جہاں نہ بس چلتی تھی اور 4 ویل ڈرائیو کے علاوہ آپ سفر نہیں کر سکتے تھے, وہ علاقے دیکھ کے ناردرن ایریاز سارا گھوما. تو این ڈبلیو ایف پی کی ویرانے میں بھی جاتے رہے. اس زمانے میں کافی سیف تھا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. بلوچستان میں بھی کافی گھومے. تو یہ خاص طور سے وہ علاقہ جو رکھی اور کوئٹہ کے درمیان ہے وہ میرا فیوریٹ علاقہ تھا, وہاں کئی دفعہ گیا. تو یہ ساری جگہیں گھومے, اور ایک چھوٹی سی گاڑی تھی ہماری, وہ کسی نہ کسی طرح سے ان علاقوں میں چکر لگاتی رہی. کون اور سی جب گاڑی تھی عارف؟ فیٹ 600 تھی, but we managed with that. رنگ کیا تھا؟ رنگ سفید تھا. اور میرے دوست اصفر شفقت چیمہ مرحوم وہ ہمیشہ ساتھ جایا کرتے تھے. تو یہ کافی علاقے دیکھے. اور اس کے بعد غلام کبریا کے ساتھ مزید دیکھنے کو ملا. تو تقریباً سارے صوبوں کے جو غلام کبریا کے ساتھ سارے صوبوں کے جو پسماندہ علاقے تھے جہاں مشکلات تھیں, جہاں ضروریات تھیں, وہ کبریا صاحب کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملا. تو ان کی کیا تھی, کیا نظریہ تھا ان کا, کیا ویژن تھا, کیا ان کی فلسفی تھی, کیا؟ دیکھیے کبریا صاحب وہ تلاش کرتے تھے انوویشن کو.
تو ان کا یہ تھا کہ جس کسی کے پاس بھی انوویشن ہے کسی قسم کا بھی، وہ آ جائے، پیسے لے اور کر کے دکھا دے. تو اس طرح سے ویجیٹیبل ڈرائنگ، کیا کہتے ہیں اسے، پاور انرجی پاور جنریشن، یہ ساری چیزوں کے جو ایکسپیریمنٹیشن تھے، نوجوان جو کرنا چاہتے تھے وہ اس کے یہ پیسے دے دیتے تھے. appropriate مثلاً technologies. جی اپروپریٹ ٹیکنالوجی جسے کہتے تھے، اس کے ذریعے سے، اور خود بھی ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے تھے. مثلاً چھتوں سے ان کو خاص لگاؤ تھا. دیواریں تو کہتے تھے کوئی بھی بنا سکتا ہے، مگر ایسی چھت جو انسولیٹڈ ہو، جو 4 کا وزن اٹھا سکے اور جو افورڈیبل ہو، وہ کہاں ملے گی. تو اس قسم کی چیزیں تھی بہت ساری جن پہ وہ خود کام کرتے تھے. اور ان کا ایک بہت بڑا جو فلسفہ تھا، جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں بھی انہوں نے استعمال کیا، کہ جو کانٹریکٹر آپ کے کام کرے کامیابی سے، جو مشین ہو، جو شٹرنگ ہو، یہ اسی کے حوالے کر دے، کیونکہ اس سے پرفیکٹ ایکسٹینشن کوئی نہیں ہو سکتا. وہ خود ہی استعمال کرے گا، خود ہی کلائنٹ تلاش کرے گا. تو بہت ساری چیزیں جو میں محسوس کرتا تھا مگر اس کا میں اظہار نہیں کر سکتا تھا، وہ میں نے کبریا صاحب سے سیکھی. So that was a good education. اور عارف، کوئی ایسی کتاب ہے جس سے آپ بہت بہت متاثر ہوئے ہوں، فکشن یا نان فکشن، جس نے آپ کو انفلوئنس بہت کیا ہو ارلی آن؟ کتابیں تو بہت ساری ہے. مجھے اصل میں جو بہت انفلوئنس کیا وہ وولٹیر نے کیا، اور اس کی 2 کتابیں خاص طور سے، ایک ہے انجنو نام ہے اس کا، اور دوسری جو کتاب ہے وہ زادق ہے. ان 2 کتابوں نے بہت مجھے متاثر کیا، اور کیونکہ مجھے اچھے لگی یہ کتابیں، اس واسطے پھر میں نے فلسافک ڈکشنری بھی وولٹیر کی خریدی اور اس کو ادھر ادھر کھول کے پڑھا. ایک پیج تو نہیں پڑھا میں نے، مگر تھم تھرو اٹ، جو اچھی لگی کہانیاں ان کو پڑھا ڈیٹیل میں. ان میں کیا چیز تھی ایسی جو آپ کو، جس سے متاثر ہوئے، یا کوئی تھیم جس سے آپ؟ اصل میں تو جو مذہب اور ریشنلٹی کا جھگڑا ہے، تو ان سب کتابوں میں اس کی عکاسی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاور سٹرکچرز کی اور عوام کا جھگڑا ہے، ان کے بارے میں کہانیوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو یہ مجھے بہت پسند آئی بات اس کی. یہ تو فرانسیسی کے ٹرانسلیشنز ہیں. ویسے جارج اوویل مجھے بہت پسند آیا، اینیمل فارم، ہومز ٹو کیٹلونیا. اور اردو ادب میں ایک تو مجھے شاعری، اردو ادب میں زیادہ تر شاعری تھی، اور میر اور غالب جو بہت ٹریڈیشنل پوئٹس ہیں دونوں، ان سے بہت قربت تھی، ان کی سوچ سے، ان کی زندگی کے حالات سے. تو بریفلی یہی ہے. اور مجھے جہاں یاد تک پڑتا ہے کہ آپ کو ایک زمانے میں البرٹ کامو کی دا ریبلز بھی بہت پسند تھی، اور آپ وہ تو کرتے تھے کہ اب بھی ہے، پڑھو. اب بھی ہے، اب بھی ہے. وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ آپ کے پاس خود علم ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. جی. تو ویسے مجھے بہت پسند ہے وہ کتاب. اور کامو کی اور بھی کتابیں کامو کی پسند ہے، دا آؤٹ سائڈر بھی پسند ہے. کامو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ایک زمانے میں. مگر دیکھیں، یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ بدلتی رہتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، تجربے کے ساتھ ساتھ. مثلا مجھے دوستویفسکی بہت پسند تھا، مگر اب مجھے بالکل پسند نہیں ہے. کیوں؟ مجھے تو بہت پسند ہے، اب زیادہ پسند ہے دوستویفسکی.
देखिए दोस्तोवस्की का मेरा दोस्तोवस्की से एक ही झगड़ा है। दोस्तोवस्की का कोई विलेन नहीं है। हाँ हाँ, उसे अच्छी उसे बात। सभी उसे सभी से मोहब्बत है। हाँ, अच्छी बात समझी जाती है, ये सही है। मगर अगर आप जो है माशरे को अलग कर दें मोहब्बत और प्यार से, और मोहब्बत और प्यार को उससे जुदा करके देखें, तो मेरे ख्याल में वो हकीकत से काफी दूर है। हम्म। और मुझे हकीकत पसंद है। हम्म। तो ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी दोस्तोयेव्स्की के बारे में। मैं आपको वापस लाना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि आप क्या फ्रांस में भी रहे थे या मैं फ्रांस रहा में पढ़े थे मैं, मैं रहा था। और पढ़ने के वहाँ लिए? या तो पढ़ने के लिए था, मगर मुझे एक आर्किटेक्ट बहुत मशहूर था, अब तो मर गया है वो, आंद्रे रेमोंदे। तो मुझे वहाँ नौकरी मिल गई, हम्म। और फ्रांस में आंद्रे रेमोंदे के साथ। और क्योंकि वो इतना मशहूर आदमी था, और वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो उसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट समझा जाता है, कल्चरल सेंटर फॉर पो, उस पे मुझे लगा दिया गया था। हम्म। आई फेल्ट दैट that experience was better than going to a academic studio. हम्म। था भी उस उसके काम ने, और जो मैंने उसके साथ वक्त गुजारा, उसने भी मुझे बहुत मुतासिर किया इन एस्थेटिक टर्म्स, the relationship between aesthetics and function. हम्म। तो द रिलेशनशिप बिटवीन एस्थेटिक्स एंड फंक्शन। फंक्शन, जरा तो बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए जो मॉडर्निस्ट थिंकिंग थी, उसमें तो ये था that the line of beauty and the line of function is one. तो खूबसूरती की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं थी। हम्म। अच्छा, अंजन मोहन पढ़ाता भी था, और उसके अलावा ही वॉज व्हाट दे कॉल, क्या कहते हैं उसे, आर्किटेक्ट फॉर नेशनल पैलेसेस एंड civic buildings of France. So it was a big thing. हम्म। So he had to develop some sort of a theory. तो उसकी जो theory थी, वो ये थी कि function can be enriched. कोई ज़रूरी नहीं है कि aesthetics is derived entirely from function. So it was interesting to deal with this in a modernist stage. You have someone who sort of contradicts what the modernists strongly felt. So in that sense ये काफी दिलचस्प था। और जो सेंटर फॉर कल्चर बना रहे थे ये पो में, उसमें इन्होंने इसी को इनैक्ट करने की कोशिश की थी। हम्म। हम्म। तो ये बहस उस जमाने में शुरू हो गई थी, हालांकि पोस्ट मॉडर्निज्म hadn't been born yet, but the discussion had begun हम्म। on the limitations of modernism. जब आप पाकिस्तान आए तो डिड यू अप्लाई दैट इन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स? No, I was a modernist, absolutely. There was no postmodernism in my thinking, and I was also minimalistic. Both things, मेरे मकानों में भी है, projects में भी है, in both cases. एंड सम आपकी डेवलपमेंट वर्क को तो सभी जानते हैं। व्हाट आर द यू नो सम ऑफ द projects that you worked on for your architectural firm? What are some of the projects that you've designed that we would know about? देखिए, एक तो हडसन स्क्वायर है, जी। which is ruined now, but it was something that was nominated for a number of awards, and also it received an award. जो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च, उनका उनकी बिल्डिंग है, सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की, सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्स है,
खासा बड़ा हम्म NRSP का कॉम्प्लेक्स है। तो कई हैं प्रोजेक्ट्स, हम्म। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कई हैं इन मेनी प्लेसेस। जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की बिल्डिंग है, ऑफिसेज जी हैं, वो क्या जी आप जी साइन किए थे? जी, वो भी मेरे डिजाइन किए हुए हैं, डिजाइन दोज एज वेल। So, इट वाज इंटरेस्टिंग। मैंने अख्तर हमीद खान से कहा कि शाह साहब बताइए, आप जो है क्या चाहते हैं, अकोमोडेशन कैसे हो, क्या हो, कितने कमरे हो वगैरह। ही सेड टू मी, मुझे कुछ नहीं पता, जो तुम चाहते हो कर लो, बस एक शर्त है मेरी। मैंने कहा बताइए। कि जब औरंगी का कोई आदमी अंदर दाखिल हो तो उसे ऐसा न लगे कि वो ताजमहल में आया है। हम्म That that was all he wanted in that building and nothing else. हम्म। बाकी फिर मैंने खुद ही फैसला किया कितने कमरे होंगे, डिपार्टमेंट्स कौन से होंगे। उस बिल्डिंग की जो मुझे एक खसूसियत और या खूबी लगी, वो ये है कि वो बहुत नेचुरल लाइट को इस्तेमाल करती है, और बहुत हवादार है, और हर कमरे से दूसरे कमरे नजर आते हैं, और बीच में एक बहुत बड़ा सा सहन है। एम आई राइट? You're quite right. All this was done consciously. जी बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात ये है उसमें कि हर एक चीज वहाँ औरंगी की है, अलावा इलेक्ट्रिक पाइप्स and fixtures and plumbing pipes and fixtures. Otherwise, everything has been made in औरंगी। और यही फैसला किया था कि औरंगी से बनवाएंगे और औरंगी के कारीगर होंगे, और वो ही हुआ। इट वाज अ बिट प्रॉब्लमैटिक बिकॉज औरंगी के क्राफ्ट्समैन इतने अच्छे नहीं हैं जितने एलीट एरियर्स के हैं, मगर हमने फैसला यही किया था, अमल भी किया। आरिफ, मुझे कुछ याद आता है कि मैं आपसे पहली दफा मिली थी 1987 में, और आपके दफ्तर में ही मिली थी, जहां आप, आई एम श्योर, इस वक्त बैठे हुए हैं अपनी डेस्क पे। यही जी। डेस्क थी उस वक्त भी। उस हम्म। वक्त आपने, मुझे क्लियरली याद है कि आपके बाल जरा लंबे थे, अभी भी लंबे ही हैं, लेकिन उस वक्त आपने एक डेनिम नुमा नीली शर्ट पहनी हुई थी और जीन। तो आप काफी एक जमाने में बड़े, you were a little bit different from the other architects, in that you seemed like you were always ready to be outside in the field and maybe bringing a revolution of some sort. रेवोल्यूशन तो बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, मगर ये सही है कि जरा क्या कहना चाहिए, अनकन्वेंशनल थे मेरे कपड़े फॉर एन आर्किटेक्ट एट दैट टाइम। दैट इज ट्रू। Mhm. ये सही है। And और you, वैसे वैसे भी मेरा काम तो बेशतर बाहर ही रहा है, फील्ड ही में रहा है। ये जो रूरल प्रोजेक्ट्स थे, ये भी सब जाना पड़ता था वहाँ साइट के ऊपर, और वो दूर भी थे शहर से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। Mhm. बाद दफे बहुत लंबा सफर करना पड़ता था वहां तक पहुंचने के लिए। और आरिफ, मैंने कहा था कि हम बात करेंगे आपके बैकग्राउंड, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, इन्फ्लुएंसेस जिन्होंने आपको शेप किया। आपने मैंने ये तरतीब से मैंने बात नहीं की कि डॉक्टर अख्तर हमीद का जिक्र नहीं किया, और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का इतना कोई खास जिक्र नहीं किया, ना AKRSP का, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का। बट इनसे भी तो आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, औरंगी का तो ऐसा है कि अचानक ही हुआ। एक दिन ये आए गुलाम किबरिया साहब मेरे पास और कहने लगे कि अख्तर हमीद खान के बहुत मसले हैं अपने सैनिटेशन प्रोजेक्ट के हवाले से, और आप जरा चलें और देखें कुछ हल हो सकता है। तो मैं गया अख्तर हमीद खान के पास। ही वॉज नॉट वेरी वेलकमिंग।
انہوں نے کہا کہ یہ سارے آرکیٹیکٹ چور ہیں، یہ سارے پلانر چور ہیں، انجینئر چور ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے اس ملک کے غریب لوگوں کی. آتے ہیں یہاں بڑی بڑی اسکیمز لے کے. خوب انہوں نے برائی کی. تو بعد میں نے غلام کبریا سے کہا میں یہاں کام نہیں کروں گا، نہ ان کے ساتھ میں کوئی مشورہ کرنا چاہتا. تو غلام کبریا نے کہا دیکھو تم یہاں کچھ وقت لگا لو، 2-3 دن، اور مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر لو ان کا کیا ہے، اور پھر تمہاری مرضی ہے اس کے بعد. تو میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، ہینڈ ریٹن نوٹ، 3 صفحے کا تھا. تو اس میں نے کہا کہ اس مسئلے کیا ہیں وہ سمجھایا. تو مسئلہ بیسکلی یہ تھا کہ اورنگی میں پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ڈرینز کلاگ ہو جاتی تھیں، اور مہنگا تھا اسکیم بہت زیادہ. تو میں نے ایک نوٹ لکھا اور وہ نوٹ غلام کبریا کو دے دیا. غلام کبریا وہ اختر حمید خان کے پاس لے گئے. تو اس کے بعد اختر حمید خان میرے دفتر میں آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، بہت پیار محبت کی باتیں کی، اور ہمارے جو خاندان تھے ان کا رشتہ جوڑا. پھر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں تم ہمارے ساتھ کام کرو، اور یہ لو 10,000 روپے کا چیک. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے لیے 3 دن کام کیا ہے، اور وہ 4,500 روپے بنتے ہیں ایٹ 1,500 روپیز اے ڈے. تو یہ چیک آپ رکھ لیجیے اور میری پیمنٹ کر دیجیے گا جب آپ کا جی چاہے. انہوں نے کہا 1,500 روپے روز، اتنے سارے پیسے آپ کیا کرتے ہیں اس پیسے کا؟ میں نے کہا ریٹ یہی ہے. تو اور آپ نے، میں نے کہا 10,000 کا چیک دیا، یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. تو کہنے لگے مگر یہ تو 1 سال کا ہے. اچھا خیر، تو ہنس ہنس کے ہم نے ٹال دیا. بات ہوئی لمبی، تو انہوں نے کہا آپ میری مدد کریں. تو پھر میں نے ان کے لیے کام مشورہ دینا شروع کیا ان کو. اور ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ آپ کو ایک نوجوان آرکیٹیکٹ یا انجینئر چاہیے جس کو ٹرین کیا جا سکے، اور آپ ایسے آدمی یا عورت کو رکھ لیں اور وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا یا کرے گی، تو ایک طرح سے ٹریننگ ہو جائے گی. تو کئی لوگوں کو رکھا مگر وہ رہتے ہی نہیں تھے. اورنگی میں آ کے دیکھتے تھے کہاں آ گئے ہیں، اور وہ وہاں سے چلے جاتے تھے 2 ہفتے 3 ہفتے میں. پھر پروین جو میری اسٹوڈنٹ تھیں کسی زمانے میں، وہ تشریف لائیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ رہے گی نہیں، انگلش اسپیکنگ گرل ہے، اور اس ماحول میں یہ کیسے رہ سکتی ہے. مگر وہ رہی، اور بہت محنت کی اس نے، بہت ریسیپٹیو تھی، جو باتیں اسے بتائی جاتی تھی. اور اس طرح سے she became the person to whom knowledge and understanding was transferred. اور اس ٹرانسفر میں ڈاکٹر صاحب نے جو اورنگی سے سوشل آرگنائزرز چنے تھے، یہ ان کا بہت بڑا رول تھا. She associated with them, she got to know their families، اور انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اورنگی کیا ہے، اس کی سوشل لائف کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں. تو اس کے بعد یہ پروجیکٹ چلتا رہا. اینڈ Parveen worked together for many years until she became the chairperson. تو نہیں بھول گیا کیا تھا. She became director of the project, which was in بھول گیا میں کون سا سال تھا. It was soon after ڈاکٹر صاحب death. تو وہ ڈائریکٹر بن گئی تھی، میرے خیال میں 2000 تھا. تو یہ ہے قصہ. Arif, we'll take a pause here and then we'll come back. Okay, all right. So Arif, then Parveen Rahman became the director for the Orangi pilot project, and She became
director of the Urangi Pilot Project Research and Training Institute, Mm-hmm. not of the whole project. Mm-hmm. Mm-hmm. And I became the chairperson after that. Chairperson after that. And you remained the chairperson till 2017. Actually, to be accurate, I resigned in 2016. Resigned in 2016. And you were also associated with the Aga Khan Rural Support Program in the northern areas? No, I was never associated with the rural support program, but I was associated with the housing program Mm-hmm. and self-help school building program. Mm-hmm. So Was that in the northern areas as well? that was, both of them were in the northern areas, Gilgit Hunza. Mm-hmm. اور ان کی بہت سارے جو پروگرامز تھے ان کی اسسمنٹ اور ایڈوائس وہ میں نے البتہ کی. اور ان کے ساتھ تو میرا بہت کلوز ایسوسیشن رہا because I was also a member of the steering committee of the Aga Khan Award for Architecture. Right. For 2 terms, and I was also a member of the jury of the Aga Khan Award. تو یہ سب انٹرلنک تھی چیزیں. جی. تو کافی واسطہ رہا with the Aga Khan network. And what was that experience like, working with the Aga Khan network? دیکھیں جہاں تک تعلق تھا with the steering committee used to meet under the chairmanship of the Aga Khan. Ji. All these members of the committee who were all very famous architects, وہ سب بیٹھ کے architects and historians basically. Ji. So the discussions were of at a very high intellectual level. So it was exciting. اور جہاں تک باقی چیزیں ہیں ان کی وہ تو ڈیولپمنٹ سے واسطہ تھا ان کا. جی. تو اس سے سیکھا بھی کافی اور میرے خیال میں انہوں نے بھی ہم سے کافی سیکھا. So it was an exchange of ideas and implementation processes. کیا وہ آپ ایستھیٹکس اور فنکشنالٹی کی بات کر رہے تھے, کیا ان کی یہ والا رخ تھا آرکیٹیکچرل ایوارڈز دینے کا, اس میں اس کا کوئی انفلوئنس تھا ان کے ان اسٹرکچرز پہ جو ڈیولپمنٹ کی طرف جن کا فوکس تھا؟ ہاں بالکل تھا. دیکھیں نا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں تاریخ آ جاتی ہے, اس میں انوائرمنٹ آ جاتا ہے, اس میں سوشل ایولیوشن اور ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے, ایستھیٹک اسٹرکچرز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں when you judge a project or you advise on a project. عموماً architecture even by architects is seen as something physical, مگر اس میں اس کا بہت بڑا رول جو ہے وہ سوشل بھی ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو I don't think you can say a building is a good building. It may be a beautiful building, but it's not good architecture. کیونکہ انسان جو ہے اسی کے گرد زندگی گھومتی ہے, رہنا سہنا کھانا پینا رشتے. Does the architecture reflect that? یہ بہت بڑا question mark ہے. لیکن آرکیٹیکچر جو ہے اس کی وجہ سے انسان کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈز میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے نا, فرق پڑ سکتا ہے. جیسے کہ اگر آپ بروٹلس قسم کا آرکیٹیکچر پہ توجہ رکھیں اور ایسی بلڈنگز بنائیں یا اس قسم کی, تو اس پہ اس کا کیسا اثر ہوتا ہے انسانوں پہ. اور اگر آپ ایسی بلڈنگز وغیرہ بنائیں یا پارکس اور روڈز جن سے جو سچ مچ انسانوں کی انسان کو انسان رکھے, تو اس سے بھی تو بہت فرق پڑتا ہے نا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان ہے کیا. جب تک آپ سوشل ویلیوز, ایتھکس, روزمرہ کی زندگی, رشتے انسانوں کے درمیان ان کو آپ
جب تک سامنے نہیں رکھیں گے ڈیزائن کرتے ہوئے تو آپ ان اپروپریٹ آرکیٹیکچر ہی پیدا کریں گے. اور ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ موسم کا ہے. گرمی، سردی، تو انسولیشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آرکیٹیکچر میں ہمارے. نہ صرف انسولیشن بلکہ اورینٹیشن آف دا بلڈنگ، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، اس کو اورینٹیشن ہوتی ہے بلڈنگ کی. کھڑکیاں کہاں ہونی چاہیے، کس رخ پہ ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کلائمیٹک اور سوشل ویلیوز جو ہیں، ضروریات ہیں، ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تاریخ ہے بہت بہت اہم، لارجر انوائرمنٹ ہے جہاں بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، اس سے کیا رشتہ ہے عمارت کا. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب آپ جوری میں بیٹھتے ہیں. اور ذرا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹس، دنیا کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹس، تو ان کو کریٹیکلی دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اس وقت جو آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں، اور خاص طور سے ہمارے شہروں میں، اب تو شہروں سے بات بہت آگے نکل چکی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی توجہ دی جا رہی ہے تاریخ پہ یا ماحولیات پہ یا انسانوں پہ؟ سب سے بڑی شکایت میری تو یہ ہے کہ ہماری بیشتر نئی عمارتیں جو بن رہی ہیں وہ موسم کا خیال نہیں کرتی. اور موسم جو ہے وہ بڑا ڈٹرمننگ فیکٹر ہوتا ہے آرکیٹیکچر سٹائل میں. تو ہم بڑے بڑے شیشے کے فساد بنا رہے ہیں جن سے دھوپ اور گرمی عمارت میں داخل ہوتی ہے. ہم جو ہے ایلومینیم گلاس استعمال کر رہے ہیں، اپنے لوکل مٹیریل اینٹ وغیرہ استعمال ان کا خاصا کم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر میرے خیال میں جو اہم بات ہے کہ یہ جو بلڈنگز ہم بنا رہے ہیں ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، جبکہ اسپتال، یونیورسٹیز، ٹیچنگ سپیسز، ان میں فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے کہ ہم سرکا سکیں دیواروں کو، ہم جو ہیں سپیسز کو بدل سکیں. اور جو مستقبل ہے ان انسٹیٹیوشنز کا، اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. تو یہ کمزوریاں ہیں، مگر موسم کو کیٹر نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری انرجی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور جب آپ کراچی کے شہر کو اب دیکھتے ہیں اور یہ سارے جو اوور پاسز اور انڈر پاسز جو بن رہے ہیں، تو کیا لگتا، میں جب شہر کو دیکھتی ہوں تو میں ایک طرف سے کہتی ہوں کہ واہ جی اتنی جلدی سے ہم ادھر سے ادھر پہنچ گئے. 2 منٹ میں کلفٹن سے، 2 منٹ تو نہیں بٹ آدھے گھنٹے کے اندر کلفٹن سے فیڈرل بی ایریا کے 13 نمبر پہ پہنچ گئے. تو آپ کے خیال یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ یہ ٹھیک چیزیں ہو رہی ہیں یا اس میں کوئی اور طریقہ تھا یہ سب کرنے کا؟ دیکھیے میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو فلائی اوور ہیں، یہ انڈر پاسز ہیں، یہ غیر ضروری ہیں. اور ان سے مسئلہ نان رش آز میں حل ہو جاتا ہے، مگر رش آز میں مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ٹریفک ہے اٹ پائلز اپ ایٹ دی ایگزٹ پوائنٹس. اور بے شک آدھے گھنٹے میں آپ نان رش آز میں پہنچ سکتی ہے فیڈرل بی ایریا سے کلفٹن. مگر آپ کو شاید یاد ہو جب ٹریفک کم ہوتی تھی تو ہم اس سے بھی کم وقت میں پہنچ سکتے تھے. جی. تو ایک تو یہ سب سے مہنگا طریقہ ہے ٹو سالو ٹریفک ایشو. اگر ہم اتنی جو ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں
فلائی اوورز انڈر پاسز وغیرہ بنانے میں ہم اس سے آدھے پیسے خرچ کرتے اپنی ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ ڈیولپ کرنے میں تو ہمیں کہیں زیادہ فائدہ ہوتا. ایک تو لوگ اتنی گاڑیاں نہ خریدتے, موٹر سائیکلیں نہ خریدتے, اور سفر جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتا. اب آپ دیکھیں یہ جو چند بسیں چلائی ہیں انہوں نے, ریڈ بس اور پنک بس, اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو. اور میں کچھ لوگوں کو جنہوں نے اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ دی اور جن کو استعمال کرنا شروع کیا ہے, اور یہ سب چند روٹس پہ چلتی ہیں. اگر پورے شہر میں چلتی ہیں تو کتنا بڑا فرق پڑتا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ حل تھا, اور اب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ حل نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور حل ہو سکتا تھا پریفرینشیل سگنلنگ کا, جس کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا تھا. آپ امریکہ میں رہتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹریفک لائٹ آپ پاس کریں تو اس کے بعد 3-4 ٹریفک لائٹس پاس کر سکتے ہیں بغیر رکے. یہ پریفرینشیل سگنلنگ ہے جو ٹریفک کو مینیج کرتی ہے. آپ نیو یارک دیکھ لیں, مینہٹن دیکھ لیں, ناٹ نیو یارک, وہاں آپ کے نہ انڈر پاسز ہیں نہ اوور ہیڈز ہیں, بٹ ٹریفک جو ہے یہاں سے بہتر مینیج ہوتی ہے, حالانکہ وہاں ٹریفک کہیں زیادہ ہے آپ سے. تو حل تو تھے, اور مگر بس شوق تھا حکمرانوں کو یہ بنانے کا. جہاں بھی ٹریفک کا مسئلہ بڑھا اور یہ کنجیشن ہونے لگا, آپ نے ایک اوور ہیڈ بنا دیا یا ایک انڈر پاس بنا دیا. حالانکہ جو آپ کے اپنے ٹریفک انجینئرز تھے KDA کے, وہ اس کے سخت خلاف تھے. They didn't want these. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی, مگر سیاستدانوں کا, حکمرانوں کا فیصلہ تھا. So they could not fight it. کیا بلکہ میٹنگ میں تو میں نے کہا بھی تھا کہ if the generals are going to be planners, then planners should be permitted to be generals. So the generals did not appreciate this. I'm sure the planners didn't appreciate it either. That I don't know. But anyway, تو یہ تو عجیب صورتحال تھی کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہاں یہ بنا دو, یہاں یہ بنا دو. یہ تو چیزیں پلانرز فیصلہ کریں اسٹڈی کر کے. وقت بھی اسٹڈی کے لیے انہیں نہیں دیا جاتا تھا, 6 ہفتے میں بنا کے دیجیے, 2 ہفتے میں بنا کے دیجیے. سو نو اسٹڈی, ویسے ہی بن رہا. جی, آپ نے تھوڑی سی کہا تھا, بات کی تھی کہ پلاننگ کے لیے کیا کیا ایک پلانر یا ایک آرکیٹیکٹ کو کیا چیزوں کو اپنے اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے, فنکشنالٹی اور ایستھیٹکس میں, اور تاریخ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو آپ قسم کی ایڈوائس دیں کہ کس ایک انسان کو جو آرکیٹیکٹ بن رہا ہے یا پلانر بن رہا ہے یا پالیسی میکر ہے, اس کو اور کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے ہیں, اور کس طرح سے ایک مکمل ہاں اس طرح سے شاید مجھے پوچھنا چاہیے کہ ایک انسان کی مکمل تعلیم کس طرح سے ہوتی ہے, اس میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ اگر نہ پڑھے کچھ تو بہتر ہے, اپنا ذہن استعمال کر لیں. یہ جو ہمارے شہر ہیں, ان کے جو بائی لاز ہیں, ان کے زوننگ ریگولیشنز ہیں, they are derived from the European experience. ہمارا ایکسپیرینس ان سے بہت مختلف ہے. اور یہ جو ہمارے شہر ہیں جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, ان کے بائی لاز, زوننگ ریگولیشنز, یہ سارے یورپین ایکسپیرینس سے ڈرائیو ہوئے ہیں. These zoning regulations and bylaws are anti-street. They are anti-pedestrian.
Anti-pedestrian. Mhm. they are anti-mixed land use, Mhm. they are anti-dissolved space, they are anti-everything, anti-everything that our people are used to and how they use space. تو یہ بہت بڑا فرق ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں چلی اور ہر ماسٹر پلان بنتا ہے اس میں وہی چیزیں پھر کیسے آ جاتی ہیں. تو میرا تو یہ سوچ ہے کہ یا تو ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھ کے اس کے حساب سے پلان کریں نمبر 1، یا یہ ہے کہ ہمارے پہ کوئی پریشر ہے کہ آپ اس طرح سے پلاننگ رکھیے. either one or the other. Mhm. And I think there's a bit of both. اچھا پریشر کس قسم کا؟ مطلب کہ اس پیسہ اس میں زیادہ ہے؟ پیسہ بھی ہے مگر میرے خیال میں جو آپ جو قرضے لیتے ہیں ان کا بھی پریشر ہے. ہاں. کنسلٹنٹ تو انہی کے ہوتے ہیں نا، Mhm. ہمارے اپنے تھوڑی ہوتے ہیں کوئی. Mhm. اچھا دوسرے آپ نے پوچھا کہ کیا چیزیں ہیں that should be kept. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اگر انہیں اپنا لیں ہر ایک چیز کے لیے تو آپ کا ماحول بہت بہتر ہوگا. نمبر 1 کہ all planning should respect the ecology of the area in which the project or city is located. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ land use should be decided on sociological and environmental basis and not on land value alone. Land value important ہے in this capitalist system, but that should not be the only criteria. تیسرا جو ہے planning and projects should by and large cater to the needs of the lower and lower middle income groups who are the vast majority of the population of cities. Or number 4, the planning should respect the tangible and intangible culture of the communities that live in the city. Mhm. آپ یہ 4 principles اپنا لیں تو آپ کی پلاننگ بدل جائے گی. Mhm. Mhm. It will change and you will have better cities. Mhm. Chances are very high that that will not happen. نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. اگر کرائسس بہت بڑا ہو گیا 10-12 سال میں جو ہوگا Mhm. تو they will be forced to apply these things without putting them in the way I put it. Mhm. Yes. اس کے علاوہ وہ کریں گے کیا؟ So in a strange way, that you're very optimistic about the future. Yes, no, it's not optimism. It's not. اب آپ دیکھیے نا ریجنل پلان ہوتا ہے ہر ایک شہر کا. Mhm. کراچی کا ریجنل پلان بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ریجن ہی نہیں رہا. The 3 outlets to Karachi, one is حیدرآباد. ہاں تو ساری یہ بن گئی ہیں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز. جی. یہ سارا وہ ہو گیا انڈسٹریلائز ہو گیا. دین دی RCD ہائی وے وہ سارا نیوی نے قبضہ کر لیا اور فوج نے. تو آپ ریجنل پلان کہاں بنائیں گے؟ All that is left to you is the Kithar range and that is very quickly being swallowed up. The other area left to you is your sea that has already been swallowed up. Mhm. Massive reclamation. تو آپ ریجنل پلان کیسے بنائیں گے؟ ریجن ہی نہیں رہا. So they'll have to do something about this. Can't let it go. So you think it'll take a crisis to I solve? think so. The crisis is not very far. It's already there to a great extent. Mhm. We have 2.7 million houses in Kachi Abadis without security of tenure. Mhm. تو اس طرح تو شہر نہیں چل سکتا.
اب جو شہر ہے کیا لگتا ہے کہ وہ جو جو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی ہے وہ اب نہیں ہے کراچی، اور یہ جو باہر کی طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں یہ ہے کراچی اب؟ جو کراچی پرانا کراچی تھا، پرانے سے مراد میں نہیں جا رہا 50s میں یا ایون 60s میں، جا رہا ہوں 80s میں، ایون 90s. یہ جو تھا اس میں کافی زمین تھی آن دا پیریفری. اب وہ زمین جو ہے وہ بڑی تیزی سے غائب ہو رہی ہے. لارج ہاؤسنگ اسٹیٹس ایک طرف، کچی آبادیوں کی ایکسپینشن دوسری طرف، اور continued migration into say certain areas like the Randi Kurangi area and encroachment along the Kurangi Creek in a very big way. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول میں تو ہے نہیں کسی کے، نہ کوئی لینڈ یوز ہے that you can follow. So it's free for all. فری فار آل کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں پہ ظلم نہیں ہوتا. کیا ان نہیں کو ہوتا؟ ظلم کہ ان کو اکھاڑ کے پھینک دو جب مرضی آئے. فری فار آل میں ظلم نہیں ہوتا آپ نے کہا؟ ہاں تو لوگ بیٹھ گئے. ظلم تو جب ہوگا جب عدالت کہے گی کہ ان کو نکالو. اچھا عدالت کہتی ہے کہ نکالو تو وہ نکال نہیں سکتے ان موسٹ کیسز، بیکاز عدالت کے حکم جو ہے no one complies with them. You see, there's a complete anarchy here. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جہاں قانون نہیں ہے وہاں غریب آدمی جو ہے ہی از بیٹر آف. قانون بنتا ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظلم ہوتا ہے. آپ are you trying to be contrarian or do you really believe this? I really believe it. دیکھا یہ جو ایمپریس مارکیٹ میں ہوا، Yeah. عدالت نے ایک قانون پاس کر دیا، قانون بھی نہیں ایک آرڈر ایشو کر دیا، اور جس کی وجہ سے 6,000 دکانیں جو ہیں وہ غائب ہو گئی، 8-9 ہزار ہاکرز غائب ہو گئے، ساری اکانومی علاقے کی کولیپس کر گئی. یہ ہاکرز کے علاوہ ان کی سپلائی لائن، ان کی کیا کہتے ہیں اسے مینوفیکچرنگ لائن، یہ ساری اکھڑ گئی، ختم ہو گئی. بگ ڈیزاسٹر. یہ پیمنٹ پہ ہاکرز نہیں ہوں گے، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر نکالنے ہی ہے تو پہلے اسٹڈی تو کر لیں کہ اس کا اثرات کیا ہوں گے، اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے، مینوفیکچرنگ پہ کیا ہوں گے، ریٹیلنگ پہ اور ہول سیلنگ پہ کیا ہوں گے. نتھنگ. A judge sits down and says ان کو نکال دو. تو میں تو یہی دیکھا ہے جہاں بھی قانون ہوگا اسے اپلائی کیا جائے گا، وہ غریب آدمی جو اس میں مارا جائے گا. اب یہ اورنگی نعرہ، گجر نعرہ، محمود آباد نعرہ، ان کے ساتھ جو ہوا ہے اتنا بڑا ظلم ہے یہ، وہ بھی بالکل غلط ناجائز کہ یہ بلاک کر رہے ہیں پانی کی فلو کو، جبکہ جو اصل بلاکیج تھی وہ آؤٹ فلوز میں تھی جن کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. And again, the judge endorsed this. تو میرے خیال میں قانون کا بھی مسئلہ ہے، اس کی کمپلائنس کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. ججوں کو تعلیم بھی چاہیے کچھ اربن پلاننگ میں، یا کم از کم the friends of court whom they have amicus curiae, they should be well versed in these things. تو یہ ہیں ایشوز شہر کے. ہیوج ایشوز ڈیفینیٹلی. تو اس سب میں آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ what are you happy about in a city like Karachi? What makes you look at things and say, you know, this is just really, this is good. There are some good things happening. دیکھیے مجھے صرف ایک چیز ہے جس سے جو اچھی لگی ہے وہ نیبرہڈ پارک سے.
یہ جو ہمارے نعمت اللہ صاحب تھے جماعت اسلامی کے میئر، انہوں نے یہ اوپن اسپیسز جہاں بھی نظر آئیں he turned them into parks, small neighborhood parks، اور یہ چیز ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے کنٹینیو رکھی. تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ. بچوں کے لیے جگہ ہو گئی، بیٹھنے کے لیے فیملیز کے لیے جگہ ہو گئی. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو چیز ہے جس سے میں بہت خوش ہوں اور آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے پروموٹ کر رہا ہوں is the emergence of women. یہ بہت بڑا قدم ہے، اور یہ میں 2010 میں نے یہ کہنا شروع کیا تھا that the next decade is going to be the decade of the Pakistani woman. تو لوگوں کو اعتراض بھی تھا، ناممکن ہے وغیرہ وغیرہ، بٹ ہوا ہے. You have a football team, you have a cricket team, you have a volleyball team, you have motorcycles, you have cycles, and all this is something I and my colleagues predicted would happen. اور اس کی وجہ ہے why it has happened. It has happened because the extended family has been replaced by the nuclear family. That is the reason why it has happened. One of the reasons, there are other reasons also. This is one of the reasons. I thought one of the reasons was that women have much more mobility now, in a way that they never had before. Much more somehow socially acceptable ways of being in public spaces. Yes, that is true, but the mobility آئے کہاں سے؟ یہ break up of the tribe, break up of the Adri, break up of the extended family. یہ وہاں سے mobility. That's where it comes from. تو اس پہ تو ہمارا بہت کام ہے. There is a lot of work on this. اور یہ جب یہ ٹوٹی ہے یہ چیزیں تو گھر کا ماحول بدل گیا، اور جو ماں کی اہمیت تھی وہ بہت بڑھ گئی because of this، جو پہلے اہمیت نہیں تھی اتنی. اور پھر اسی کی وجہ سے تعلیم بھی ہوئی. تعلیم کی وجہ بھی یہی ہے کہ برادری ٹوٹی، ایکسٹینڈیڈ فیملی ٹوٹی، تعلیم بڑھی ہے. اس پہ بھی ہمارا کافی کام ہے، میرے اور میرے ساتھیوں کا. اینڈ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہم نے کیا، the people who worked on it were all women. So they could talk frankly with the women and with the women heads of families. آپ اس وقت کتاب پہ کام کر رہے ہیں عارف؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی اس وقت اسی لمحے میں نہیں کہہ رہی، بٹ نہیں، اس وقت کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہیں. تو ایک کوشش ہے کہ ایک ذرا بڑا سا مضمون لکھ دیں towards the master plan for Karachi, master plan in inverted commerce. تو یہ ہے کوشش کہ اس پہ کچھ لکھ دیں، دیکھیں لکھ دیں گے in another few days. اور لکھ رہے ہیں کچھ 4-5 مضمون جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. تکلیف دے دنیا بھر میں، اس کے علاوہ تو اور کچھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، نہیں سوچ سکتے. جب مسئلہ حل ہوگا تو دوسرے مسئلے حل ہوں گے. مسئلہ نہیں حل ہوتا، ابھی بہت لمبا چلے گا یہ. جی. اور آپ نے آپ کی جو 3 کتابیں دی لٹل بک کمپنی پہ ہیں، ان
ایک تو ہے کراچی بفور دا برٹش کانکویسٹ، جی اور تھرپارکر ڈراؤٹ ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل چینج، اور تیسری جی مائگریشن ان اسمال ٹاؤنز ان پاکستان. جی اور تھرپارکر سے آپ کو کافی لگاؤ ہے. ہو گیا. 1978 میں سر پارکر میں پہلی دفعہ گیا تھا، جب تک تو کوئی جا بھی نہیں چکا تھا وہاں، اور غلام کبریہ کے ساتھ گیا تھا. اس کے بعد ایک واٹر مشن بنا تھا 1985 میں، اس کا میں ممبر تھا. پھر 1987 میں اصل کام تو جب کیا تھا، اس زمانے میں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا قحط ہے سر پارکر میں، لوگ مر رہے ہیں، اور ایسا قحط آج تک نہیں ہوا کیونکہ اتنا بڑا ڈراؤٹ کبھی نہیں ہوا. تو میں نے چیک کیے میٹرولوجیکل فگرز، اور اس سے پتہ لگا کہ نہیں، اس سے بڑے بڑے ڈراؤٹ ہوئے ہیں، مگر نہ لوگ مرے نہ جانور مرے. تو سوال یہ تھا اب کیوں مر رہے ہیں؟ تو اس کا میں تھوڑا سا جب قریضا تو میرا خیال ہوا کہ یہ سوشل چینج کی وجہ سے مر رہے ہیں، کہ they can no longer deal with the drought which they could before. تو اس پہ میں نے ایک مضمون لکھا جو ہیرلڈ میں چھپا، اور اس کے نتیجے میں ایک میٹنگ میں مجھے بلایا گیا جس میں گورنمنٹ آف سندھ، سیو دا چلڈرنس فنڈ اور یونیسیف تھے. کہا کہ تم نے یہ لکھا ہے، یہ تم ثابت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیں اس طرح تو ثابت نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ سر چلیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. So we all went to Thar and spent some time there, met the communities, asked the right questions. اور تصویر یہی سامنے آئی کہ پہلے ان کی جو زندگی تھی، اس کی جو طریقہ کار تھا that could deal with droughts، اور جو اب ہو گیا ہے for various reasons they can't deal with drought. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ایک سیٹ اپ کریں ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ان دی ڈیزرٹ، اور ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن انسٹیٹیوٹ. So that is how the Thar Deep اور Thar Rural Support Program was established. تو اس کے بعد میں اس پروگرام کو مانیٹر بھی کرتا رہا وقتاً فوقتاً، اور ایڈوائس بھی دیتا رہا. تو اس طرح سے رشتہ کافی پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں I saw Thar change from a subsistence economy, rural economy to a cash economy. بہت بہت بڑی تبدیلی تھی. اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے میں نے. وہ جو کتاب ہے it is really the documentation of change. تو ادھر ہم ایک پاز لیں گے اور پھر واپس آتے ہیں. اوکے. Arif, I just want to ask you a couple more questions. And the first question is کہ اگر آپ اپنے بارے میں کتاب لکھ رہے ہوں، اپنا میموار چلیں کہہ لیں اس کو، تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ ٹائٹل کیا ہوگا؟ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا اس کے بارے میں. I don't know. اس کا ٹائٹل ہوگا The Endless Color of Nothing. The Endless Color of Nothing. جی. آپ کے میموار کا ٹائٹل ہوگا The Endless Color of Nothing. جی. آپ کے سامنے کیا کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو پوچھا، میں نے کبھی سوچا نہیں اس کے بارے میں. جو پہلی چیز میرے دماغ میں آئی میں نے آپ کو بتا دیا. Endless Color of Nothing. اب میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. تو یہ آپ کے دماغ میں پہلی چیز آئی، but you hadn't thought it through, so I can't even question you about it. نہیں بالکل نہیں سوچا.
یہ یہی دماغ میں آتا ہے میری تو فی الحال. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے the train to nowhere. well it's so would that mean the journey was still worth it even if it doesn't reach any destination? یہ تو مجھے نہیں پتا, دماغ میں یہ آ گیا, آپ نے پوچھا وہاں سوال میرے سے, میں نے نئی چیز آپ کے سامنے رکھی. تھوڑا سا اس کو unpack کریں گے, the endless color of nothing, just a little bit. I really don't know. میں نے تو ایسا ہی کہہ دیا. جس کا یہ کوئی بتا سکے گا, کوئی کیا کہتے ہیں اسے, تھراپسٹ, I don't know. میں تو نہیں بتا سکتا. جو ٹرین ٹو نو ویئر میں بتا سکتا ہوں. بتائیے. That is my journey from Delhi to Karachi. یہ میں بتا سکتا ہوں. مجھے آج تک, حالانکہ میں وہاں صرف 4 سال رہا, مجھے دلی سے بہت لگاؤ ہے. تو یہ شاید اس کا ریفلیکشن ہے. جرنی ٹو اس موضوع پہ شاعری بھی کافی کی ہے. You were only 4 years old. ہاں, یاد مجھے بہت کچھ ہے, سرپرائزنگلی. پانی پت زیادہ یاد ہے دلی کے مقابلے میں. جب میں گیا تھا دلی پہلی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ, تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا میرا, اور پانی پت گیا تھا خاص طور سے, کہ آپ جا تو رہے ہیں, آپ کو وہاں کچھ بھی یاد, آپ کیا ملے گا, آپ کو کچھ نہیں مل رہا. مگر ایسا نہیں ہوا. گھر بھی پہچانا, امام بارگاہ بھی پہچانی, اور 2-3 چیزیں بھی پہچانی, دلی میں بھی اور پانی پت. اینڈ کوائٹ ویل بائی دا وے. واقعی چھوٹے چھوٹے تھے, اگر پہچانا ضرور. That makes me immensely sad. اب کیا کریں. And part of the reason might be because آپ نے جب یہ کہا تو I looked at a sentence that I keep framed on my desk, and it's right here in front of me. کہ جب میری امی سے پوچھا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ناول یا کتاب لکھنے کا, تو انہوں نے کہا ہاں سوچا. ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا پھر پہلا جملہ کیا ہوگا, تو فوراً انہوں نے کہا, اور پھر انہوں نے میرے لیے لکھ بھی دیا, اور میں ان کی ہینڈ رائٹنگ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوں. اس کا یہ تھا, گاڑی تیزی سے ان گلیوں کو چھوڑتی چلی جا رہی تھی جہاں ہم صدیوں سے رہتے چلے آ رہے تھے. بالکل, absolutely. She's put it very well. And though that is not my personal experience, I think that it is a generational sorrow that has been passed on. Ji, it is, yes. And perhaps that trauma is somehow also reflected in the kind of structures we build in Pakistan. I don't know. I don't think that this issue is alive in the 3rd generation. I don't think so. Well, that would be the thing, no? If they're free of that trauma. I think, yes, it is. دیکھیں, پہلے آتے تھے بچے میرے پاس, میں ان سے پوچھتا تھا تمہارے کہاں کے ہیں ماں بابا, وہ کہتے تھے پرانا جگہ کے ہیں, پرانا جگہ. اب ان سے پوچھو تمہارے ماں بابا کہاں کے ہیں, وہ انڈیا کے ہیں.
भाई किस जगह के हमें नहीं मालूम. That has gone. With this third generation, वो चला गया. लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया के. हाँ, कहते हैं इंडिया. माँ बाबा पूछो कहाँ के हैं, कहते हैं इंडिया के हैं. किस जगह के हैं ये नहीं पता. That has gone. और and it's a good thing, I think. Yeah, it's a very good thing. I thought आप कहेंगे कि जब हम पूछते हैं तो कहते हैं बात के हैं. They have a sense of belonging to this place. Yes, very much so. तो अच्छा है. जी, सबसे होपफुल चीज जो मुझे नजर आती है इसके ये जो अब की जनरेशन है, जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, चले आप 30 साल के भी कह लें, जो आपकी 70% पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, 30 से कम, वो वाकई अपने को यहाँ ही से आइडेंटिफाई करते हैं एज पाकिस्तान. एब्सोल्युटली ये है. और चाहे हम जितने भी कीड़े निकालें उनकी सोच में, ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए. बिल्कुल है. और आप कीड़े निकालें, they don't mind your कीड़ा. They don't care. They don't particularly care. No, not at all. ठीक है. Arif, thank you so much. No, you're more than welcome. And once again, what was that first title for your memoir? The Endless Color of Nothing. Okay. So, Arif, we're going to leave it at that. Okay. Right. Well, thank you very much. Shukriya, Arif. Thank you so much. Yeah. Okay. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.